Hello everyone, this is Maliha Abbas and welcome to the online series of National Dialogue on Climate Change. आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज एंड वुमेन पे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज और वुमेन इंटर रिलेटेड है और क्या क्लाइमेट चेंज जेंडर बायस है या नहीं और किस हद तक क्लाइमेट चेंज फीमेल्स को मेल के मुकाबले में ज्यादा जो है ना इफेक्ट करता है. तो इस पर्पस के लिए आज की जो हमारी स्पीकर हैं वो है मैम सीमी कमाल एंड एज फार एज हर educational career and achievements are concerned, she has completed her education from University of Cambridge and she has 40 years of experience in the field of climate change, environment and water. She's known globally as a water expert and she has been a founder and chairperson of Hisar Foundation. And also she is a recipient of numerous international awards for her work in the field of water, climate change and environment. So let's welcome Ma'am Simi Kamal. Ma'am, Assalamu alaikum. कैसी हैं आप? Walaikum salam. It's very nice to be here on your forum. I love interacting with young people, so I'm very happy. Although I can't see everybody, I assume that you embody all the young people that are on this program. Okay. It's really nice having you here, ma'am. तो मैम आप हमें बताएं कि क्लाइमेट चेंज की जो हम बात करते हैं और हमें पता है ये असर अंदाज तमाम लोगों पे होता है इक्वली, लेकिन ये फीमेल्स और पे क्यों ज्यादा असर अंदाज होता है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि या मैं अंग्रेजी में बात करूंगी या उर्दू में करूंगी. मुझे खिचड़ी जो आप करेंगी उर्दू में. ठीक है, तो मैं आपसे आप चाहते हैं मैं उर्दू में बात करूं तो मैं ज़रूर आपसे उर्दू में बात करती हूँ. बीच बीच में हम अगर कुछ इस्तेलाह नहीं समझ में आ रही तो उसका अंग्रेजी इस्तेमाल कर लेंगे. ठीक है, तो ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो मैं आपको ये आपकी गोशगुजार करना चाहती हूँ कि आपको अगर आप माहौलियाती तब्दीली और उसमें ख़वातीन के साथ क्या रिश्ता बनता है उसकी बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि जो पिदरशाही निज़ाम इस वक्त दुनिया में कायम है उसमें ख़वातीन का क्या हिस्सा है और वो किस तरह से ख़वातीन पे असर अंदाज होता है. जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे, आपको कोई भी आप शोबा उठा लें उसमें ख़वातीन का क्या किरदार होता है वो आप नहीं समझ पाएंगे. तो मैं थोड़ा सा वक्त उस पर लेना चाहती हूँ आपकी इजाज़त के साथ मलिहा साहिबा. ठीक है, तो पहले हम ये देखना चाहते हैं कि दुनिया की तारीख़ में मर्दों और ख़वातीन के दरमियान क्या मसावी रिश्ते रहे हैं, क्या उनमें बराबरी रही है. तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है. ठीक है, उसके बारे में लोग बहुत किस्म की कहानियां बताते हैं. कोई कहता है कि क्योंकि औरत कमज़ोर है और मर्द ताकतवर है, जिस्मानी तौर पे औरत कमज़ोर है और जिस्मानी तौर पे मर्द बहुत ताकतवर है, तो वहाँ से सब कुछ निकलता है. और आदमी क्योंकि कफ़ील होता है औरत का, सवाल ये कि आदमी क्यों होता है कफ़ील औरत का, लेकिन ये बात आमतौर पर मानी जाती है. तो इन सब चीज़ों को सामने रख के लोग कहते हैं कि औरत का काम ये है कि वो घर में रहे, बच्चे पाले, घर देखे, बड़े बूढ़ों का ख्याल करे और जो माशरती और समाजी पहलू होते हैं ज़िंदगी के उनमें वो देखे और उन्हीं में वो ज़्यादा मसरूफ़ रहे. मर्द का काम है कि वो कमाए और वो किफ़ालत करे, वो फ़ैसले करे. ठीक है, और वो जो है वो सरबराह होता है, उसको घर का या घर बार का सरबराह समझा जाता है. तो जब इस तरह से देखा जाए तो लोग फिर ये कहते हैं कि ये दुनिया में क्योंकि होता रहा है इसको ऐसे ही छोड़ दें और जैसे ये चल रहा है इसको चलने दें. हम कहते हैं कि नहीं, दुनिया में अब बहुत कुछ तब्दीलियां आ रही हैं और आना चाहिए. और ये जो पिदरशाही निज़ाम है, यानी जो बड़ी उम्र के मर्द हैं उनके कहने के मुताबिक जिस तरह से माशरा कायम हुआ है, अब वक्त आ गया है कि उसको तोड़ा जाए और उसकी जगह एक बेहतर माशरा हो जिसमें मर्द और औरतों के दरमियान मसावी इख्तियारात हो और उनके आपस के हुकूक भी मसावी हो. उसमें जो बड़ी उम्र के लोग हैं और जो कम उम्र के लोग हैं उनमें भी हो, और कुछ वो लोग जिनको माशरा निकाल देता है या कहता है कि वो हम में से नहीं है उनको भी वापस माशरे में लाया जाए. मसलन जिस तरह से वो लोग हैं जो ना मर्द है ना औरत हैं, उनका कसूर तो नहीं है, वो ऐसे ही पैदा हुए हैं, उनको अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है. हम क्यों उनको अजीब अजीब नाम लेते हैं, उनको कभी ख्वाजा सरा कहते हैं, कभी सनखा कहते हैं, उनको एक तरफ कर देते हैं. हम तो इस बात से बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान में कम से कम अब एक तीसरी जिन्स भी बना दी गई है. ठीक है, जिसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं. और आप M फॉर मेल, F फॉर फीमेल एंड T फॉर ट्रांसजेंडर लिख सकते हैं. हमारे मुल्क में जो अच्छे काम हुए हम उनको मानते हैं.
ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں ایک جدوجہد رہی ہے کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو مردوں کے حقوق سے مساوی کیا جائے. پاکستان میں بھی جدوجہد رہی ہے اس کی. اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بتاؤں، لیکن کیونکہ ہم ترقیاتی شعبوں کی بات کر رہے ہیں تو جہاں تک ترقیاتی شعبوں کا کام ہے اس میں آج سے کوئی 30 یا 40 سال پہلے بات یہ شروع ہوئی کہ مرد اور عورت جو ہیں ان کے حالات مختلف ہیں، ان کی زندگیاں مختلف ہیں، یہاں تک کہ جو ایک گھر میں بھی رہتے ہیں تب بھی وہ رہتے ہیں. تو ہم اس کو دیکھیں اور اس کو اپنے ترقیاتی کاموں میں یہ جو عنصر ہے اس کو کس طرح سے ہم داخل کریں اور کس طرح سے اس کو مد نظر رکھ کے ہم بہتر پروگرام بنائیں. تو جب یہ سوچ شروع ہوئی تھوڑی بہت تو پھر یہ ہوا کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ مرد یا عورت آپ جیسے پیدا ہوئے وہ ہوئے، لیکن معاشرے میں آپ کا جو کردار ہے وہ کیسے بنتا ہے. تو پھر یہ ایک نئی سوچ آئی جس کو جینڈر کہا جاتا ہے اور جس کو اردو میں ہم صنف کہتے ہیں. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اس کی جنس عورت ہے لیکن اس کا جو صنف ہے وہ ہے خاتون، ٹھیک ہے، یا اس کا جو صنف ہے وہ صنف نازک ہے، یا مختلف طریقوں سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. تو اگر ہم ان دونوں میں فرق دیکھیں تو بات پھر یہ اٹھی کہ جو مرد ہے اس کا ایک رول ہے، اس کا ایک کام ہے، وہ کام ہے کمانا اور کفالت. جو عورت ہے اس کی کئی رول ہیں. ایک کام اس کا کفالت ہے اور کمانا، عورتیں یہ بھی کرتی ہیں، بہت ساری عورتیں کرتی ہیں. دوسرا ہے کہ اس کا کام ہے لوگوں کی افزائش کرنا، بچوں کی اور دوسرے گھر والوں کی. اور تیسرا کام اس کا یہ ہے کہ معاشرے میں جو بھی رسم و رواج ہیں ان کو جاری رکھنا اور معاشرے کے لیے جو اچھے کام ہے وہ کرنا. تو ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کا کام ہے ٹرپل برڈن اور مردوں کا ایک رول ہے، عورتوں کی 3 رول ہیں. تو جب یہ کہتے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے 3 رول ہیں تو یہ تو کافی کام ہے اس کے اوپر، اور اس خاتون کی کیسے مدد کی جائے کہ وہ اپنے یہ تینوں کردار بہتر طریقے سے کر سکے. یا اس سے بھی زیادہ جو بات سوچی جاتی ہے کہ مرد جو ہے وہ باقی 2 کرداروں میں کیوں نہیں آتا، اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کو بھی بچوں کی دیکھ بھال اور گھر کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اور اس کو بھی جو بھی معاشرے میں اچھے کام ہو رہے ہیں اس کو اس میں بھی شامل ہونا چاہیے. تو یہ ہے جینڈر کی جو تھنکنگ ہے. یہ شروع ہوئی تھی ہارورڈ یونیورسٹی میں، پھر یہ LSE میں کچھ خواتین تھی، کیرولائن موزر ان کا نام ہے، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا اور پھر یہ ترقیاتی سوچ میں شامل ہو گئی. اب اس سوچ میں جو وہ لوگ ہیں جن کو فیمنسٹ کہا جاتا ہے یا جو خواتین کی ترقی کی بات کرتے ہیں، یا وہ لوگ جس میں میں شامل ہوں اور میں ڈنکی کی چوٹ پہ کہتی ہوں کہ میں فیمنسٹ ہوں، ٹھیک ہے، اس میں جب ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے جو حقوق ہیں، جب ہم صنف کی بات کرتے ہیں یا صنف کے ساتھ جو بھی تھیریز شامل ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہ خواتین کی جو حقوق کی جنگ ہے کچھ وہ اس کے خلاف نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ پھر مرد کہتے ہیں کہ جب آپ صنف کی بات کر رہے ہیں تو مردانگی بھی تو ایک صنف ہے، ٹھیک ہے، مرد بھی تو ایک صنف ہے. تو پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بڑی جلدی جو یہ صنفی خیالات ہیں ان کو اپنانا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے لیے زیادہ آسان تھا یہ سمجھنا کہ اس میں تو مرد عورت دونوں شامل ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں پہلے یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ اس کا جو فرق ہے وہ لوگ سمجھ لیں. ہم اگر پاکستان میں دیکھیں اور دوسرے ملکوں میں دیکھیں تو مردوں کے حقوق، ان کے اختیارات یا ان کے جو وسائل ہیں وہ بہت اونچی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اور عورتوں کے جو حقوق ہیں اور ان کے جو وسائل ہیں وہ اور ان کے اختیارات ہیں وہ بہت نیچے ہیں. تو ہم اس کو کہتے ہیں جینڈر گیپ، اور ہم کہتے ہیں کہ اس جینڈر گیپ کو کم کرنا ہے، اور اس کو اس طرح سے کم کرنا ہے کہ خواتین کو آگے بڑھانا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مردوں کو کھینچ کے نیچے لانا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں عورتوں کو آگے بڑھانا ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں پرو ایکٹیو میجرز، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوٹا بنائے جائیں، کسی نہ کسی طرح سے خواتین کو ترقیاتی شعبے میں آگے بڑھایا جائے اور ان کو لایا جائے تاکہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ رہ کے کام کر سکیں. اگر یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہے تو اب ہم آتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کی طرف، ٹھیک ہے. جب ہم میم ایک دفعہ بتا دیں کہ ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کلائمیٹ چینج بتا دیجیے. اوکے، ہاں ٹھیک ہے. جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں وہ اب ہمارے اوپر آ چکی ہیں. یہ کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ مستقبل میں کہیں ہوگا، یہ اس وقت ہو رہا ہے. اور موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ آپ کو پانی کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ماحولیاتی اثرات کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے. یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے. اگر ہم پچھلی سینچری کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سینچری میں حضرت انسان نے بہت کچھ آلودگی اس میں ایٹماسفیئر میں یا ہوا میں ڈالی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے جو لیئرز تھی، مختلف لیئرز جو ہیں جو ارتھ کے اوپر یا زمین کے اوپر ہیں، اس کو انہوں نے پنکچر کیا، اس میں سوراخ ہوئے. اس کی وجہ سے جو سورج سے شعاعیں آ رہی ہیں وہ بغیر کسی فلٹر کے ہم تک پہنچنے لگی. اس کی وجہ سے بہت سارا جو ماحولیاتی تبدیلی آئی ہے، اسی وجہ سے کہ ہم لوگوں نے، انسانوں نے بہت ایسے کام کیے جو ہم کو نہیں کرنے چاہیے تھے. خاص طور پہ ہم نے کوئلے اور تیل سے جو پولیوشن ہوتا ہے، جو آلودگی ہوتی ہے، وہ سب ہم نے پھینکی. یہ جو سینچری ہے اب جو ہے، اب اس کے اثرات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، اور سب سے جو بڑا اثر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پانی کے اوپر اور ماحول کے اوپر. یہ ہمیں روز نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم اگر اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھیں تو اب ہمارے پاس یہ سوال اٹھتا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کو اور موسمیاتی تبدیلی کو روکنے کے لیے، اس کو لگام دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اور بہت کچھ کرنا ہے، کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ کا جو ہمارا خیال تھا کہ اس سینچری میں تبدیلی آئے گی تو اس سے جو اثرات ہوں گے وہ تو 1.5 تو ابھی ہو گئی ہے، اور ابھی تو ہم 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگ تو کہہ رہے ہیں. جی بولیے. جی تو میم یہ جو 2 آپ نے کہا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور بڑھ جائے گا اس صدی کے اختتام تک، تو میم یہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ خواتین ہی کو زیادہ افیکٹ کرے گا مردوں کے مقابلے؟ میں اس پر آ رہی ہوں. میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ پہلے آپ یہ پہلے تو آپ نے یہ دیکھا کہ مرد اور عورت کے درمیان جو رشتے قائم ہیں اس کی بنیاد کیا ہے. اب میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے اور کس تیزی سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کا اثر، آپ درست کہہ رہی ہیں، اس کا اثر سب کے اوپر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. نباتات پہ بھی ہو رہا ہے، حیوانات پہ بھی ہو رہا ہے، انسانوں کے اوپر بھی سب کے اوپر اثر ہو رہا ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ اس کا اثر کیا عورتوں پہ زیادہ ہو رہا ہے؟ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ سنا ہے. کیا واقعی ہو رہا ہے؟ اور اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے عورتوں پہ زیادہ؟ ٹھیک ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے جو میں نے آپ کو جو معاشرتی حالات بتائے ہیں، ان دونوں کو آپ کو ملا کے دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو رہا، ایسا ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ اگر بارش میں تیزابیت زیادہ ہے تو وہ عورت پہ زیادہ اثر کرے گی. اگر مرد کے اوپر گرے گی وہ بارش تو مرد کے اوپر کم اثر کرے گی، عورت کے اوپر گرے گی تو زیادہ کرے گی. ایسا نہیں ہے. دونوں کے اوپر اگر تیزابیت ہے پانی پہ اور وہ بارش کے پانی میں آ رہا ہے تو دونوں پہ برابر اثر ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ معاشرتی طور پہ اس کا اثر کیا ہوگا عورت پہ. مثلا اگر تیزابی پانی جو بارش پہ آ رہا ہے عورت کے اوپر اور مرد کے اوپر پڑ رہا ہے تو ہم پہلے مرد کی بیماری کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. گھر میں ہوگا کہ وہ تو کفیل ہے، پہلے اس کو دیکھنا ہے تو پہلے وہ ہسپتال جائے گا. عورت جو ہے اس کو بعد میں دیکھا جائے گا. یہ والی جو بات ہے یہ صرف ماحولیات میں نہیں ہے. آپ اگر دیکھ لیجئے پوری جو ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اور اگر پاکستان کے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں پہ صحت، تعلیم، ہر جگہ اگر لڑکا ہے یا مرد ہے تو پہلے اس کی باری آتی ہے، لڑکی کی باری بعد میں آتی ہے. اگر ایک خاندان میں اگر فیصلہ کرنا ہے کہ تھوڑے سے پیسے ہیں کہ اس کو کیا پڑھایا جائے تو کہتے ہیں لڑکے کو پہلے پڑھا دو کیونکہ اسے کمانا ہے، لڑکی کو بعد میں پڑھا دیں گے. یہاں پہ مرد اور عورتیں، لڑکیاں اور لڑکے جب میڈیسن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد لڑکے سارے کام پہ لگ جاتے ہیں. اکثر لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ بس تمہاری شادی ہو گئی، تم چپ کر کے بیٹھو. کبھی کہتے ہیں ساس نہیں جانے دیتی، کبھی شوہر نہیں جانے دیتا، کبھی گھر والے نہیں جانے دیتے. یہ اثر ہے. آپ کو اس طرح سے اس مسئلے کو سمجھنا ہے. تو یعنی میم آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ڈیزاسٹرز جو بھی آئیں گے وہ اس کا جو افیکٹ ہے وہ خواتین پہ دگنا ہوگا، افیکٹ زیادہ ہوگا. جی، اور افیکٹ معاشرتی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ فزیکل افیکٹ کی ہم بات نہیں کر رہے، جیسا میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو آگے اس بات کو آگے بڑھاتی ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کی تو ماحولیاتی تبدیلی کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کیونکہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں آپس میں. اب ایسا ہوتا ہے کہ جو زمینیں ہیں، کسی بھی ملک میں جو زمینیں ہوتی ہیں اس میں کچھ ہوتی ہیں وہ انفرادی طور پہ
لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں یہ زمین ہے, یہ میری ملکیت ہے. کچھ زمینیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سرکار کے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں کہ ایک جب ہم بات کرتے ہیں معیشت کی, تو ایک گھریلو معیشت, اگر ایک دیہی علاقے کے ایک دیہی گھریلو معیشت کی آپ بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے, جو عورت ہے وہ جا کے لکڑی بھی لے کر آتی ہے, اس کو لکڑی سے چولہا جلانا ہے, وہ تنکے بھی جمع کرتی ہے, کچھ پھل بیری جو بھی درختوں پہ نکلتا ہے, جڑی بوٹیاں وہ بھی کرتی ہے, وہ پانی بھی اپنے سر کے اوپر اٹھا کے لاتی ہے. گھر کی معیشت عورت چلاتی ہے. اور وہ کیسے چلتا ہے, وہ بہت سی چیزیں وہ جا کے جو وہ چیزیں جو کہ سب کے لیے موجود ہیں ان سے وہ کچھ حاصل کرتی ہے. یعنی وہ ماحول سے کچھ لیتی ہے جو اس کی گھریلو معیشت کو چلاتی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر وہ راستے بند ہونے شروع ہو جائیں جہاں سے وہ جا کے گھڑے میں پانی بھر کے لاتی ہے, اب موسمی تبدیلی کی وجہ سے یا یہ کہ ہم نے بہت زیادہ پانی نکال لیا, ایکویفر سوکھ گیا, تو جو کنواں ہے وہ بھی سوکھ گیا, تو اب اس کو پانی نہیں مل رہا. اگر انفرادی ملکیت ہو گئی تو وہاں پہ وہ جگہ سے جا کے وہ کچھ لانے, آپ نے درخت کاٹ دیے تو اس کو لکڑی نہیں ملے گی, اس کا چولہا نہیں جلے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے سڑک بنا دی اور آپ نے کہا اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا, اس کا راستہ کٹ گیا, اب اسے گھوم گھوم کے جانا پڑ رہا ہے. بیچ میں آپ نے ایک کنال بنا دی, اس پہ برج نہیں بنایا, کیسے جائے گی وہ. اور پانی لانا عورت کا کام ہے, جڑی بوٹیاں لانا عورت کا کام ہے, لکڑی لانا اس کا کام ہے. ٹھیک ہے, اپنی گائے بھینسوں کو دیکھنا, بکریوں کو دیکھنا, دودھ نکالنا, بچوں کو, سب کچھ میں تو آپ سے ایک سب سے چھوٹی معیشت, گھریلو معیشت کی بات کر رہی ہوں, وہ پوری طرح سے بگڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. اس طرح سے اس کا اثر عورت پہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ آئی کہ اگر اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے, تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے ہر طرح میم اس سے پہلے ایک اور بھی سوال ہے کہ میم یہ جو لکڑیاں جمع کرنا اور پانی لے کر آنا, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں رہنے والی خواتین ہیں وہ یہ زیادہ ایشو فیس کرتی ہیں, تو شہروں میں رہتی ہیں وہ کلائمیٹ چینج سے کیسے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. میری بات سنیں میری بیٹی, جب آپ کے گھر میں پانی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو کون بھاگتا پھرتا ہے. میں جاتی ہوں, جب میرے گھر میں پانی نہیں آتا تو میں فون کرتی ہوں, فون نہیں ہوتا تو میں جاتی ہوں, میں جا کے جہاں سے پانی آتا ہے ادھر بیٹھتی ہوں, میں KWSB کے پاس بھاگی پھرتی ہوں. کون سا مرد پانی کے پیچھے بھاگتا ہے. آپ شہر میں بھی ہوں گی, آپ کو یہی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے لائنوں میں کون لگتا ہے, عورتیں اور بچے. ٹھیک ہے, اصل میں یہ کیونکہ ہم نے کام کو اس طرح سے متفرق کر دیا ہے, بالکل الگ الگ کر دیا ہے, تو کہیں پہ بھی ہو. میں نے آپ سے جب معیشت کی بات کی ہے, میں نے ایک آسان اگزامپل سے شروع کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم آگے بھی چلتے ہیں اور ہم اربن لوگوں کے اس پہ آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب عورتوں کی جو آواز ہے وہ آواز مضبوط ہونی چاہیے. ابھی تو ان کی آواز سنائی نہیں دیتی. لوگ کہتے ہیں پانی, ماحولیات, موسمیات, عورتوں کا کیا کام ہے ادھر. ٹھیک ہے, واٹر سیکٹر میں, پانی کے سیکٹر میں میں انگلیوں پہ گن سکتی ہوں پاکستان میں کتنی خواتین ہیں. تو کہاں ہے وہ. آپ نے بھی, ابھی میں بات کر رہی تھی آپ کی کالیگ سے, اس نے بھی پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہائیڈرولوجسٹ ہے ماشاءاللہ. میں تو چاہتی ہوں کہ اس کی آواز آئے, اور بہت جلد جب کوئی کمیٹیاں بنا کرے تو اس پہ وہ بھی بیٹھے اور وہ بھی بتائے کہ وہ کیا چاہتی ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ایک جو سوچ ہے, وہ سوچ یہ ہے کہ عورتوں کا اس میں کوئی کام نہیں ہے, اور ان سے کیا سننا, اور انہیں کیا پتا یہ گھر میں رہے اپنا کام کریں. یہ نہیں سوچتے کہ جو گھر کی جو معیشت ہے اسی معیشت کو بڑے کر کے آپ کے ملک کی معیشت بنتی ہے. اب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ جہاں پہ عورت اپنی آواز کا استعمال کرتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوا. میں آپ کو جاپان سے ایک کہانی ہے, میں آپ کو سناتی ہوں. وہاں پہ ایک بہت بڑی ایک جھیل ہے, اس کا نام ہے بیوا, لیک بیوا. یہ بہت مشہور ہے, بہت خوبصورت جھیل, بیوا, لیک بیوا, BIWA. ٹھیک ہے, اور جاپان میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ بہت پہاڑ ہے, رہنے کی جگہ بڑی کم ہے, اور وہاں پہ ٹوکیو سے لے کے آپ چلنا شروع کریں تو آپ کو آبادیاں ہی آبادیاں ملیں گی. ٹھیک ہے, بہت کم ایسا بیچ میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں بڑا سبزہ زار ہے, بس وہ سبزوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں پہ جب فیکٹریاں بنی اور وہاں پہ صنعت بہت زیادہ پھیل گئی, تو انہوں نے اتنی زیادہ آلودگی پھینکی اس جھیل کے اندر کہ وہ لال رنگ کی ہو گئی. اور ہمیں پتا ہے کہ جب بہت زیادہ آلودگی ہو جاتی ہے کسی جھیل میں تو وہاں پہ خاص قسم کے پودے ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے وہ پورا پانی لال ہو جاتا ہے. پوری جھیل لال رنگ کی ہو گئی, اور وہاں کے آس پاس جو رہنے والے تھے ان کے بچوں کو نیپی ریش ہونا شروع ہوا. تو ان کی جو مائیں تھی انہوں نے پورا ایک
ایک تحریک چلائی اور وہ وہاں سپریم کورٹ تک پہنچی اور انہوں نے کہا کہ اس جھیل کو صاف کیا جائے کیونکہ یہ پانی ہم پیتے ہیں, ہمارے بچے اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کا کیا ہو گیا؟ 10 سال تک وہ کیس چلا. اس کے بعد وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جن صنعتوں نے اس جھیل کو خراب کیا تھا وہ صنعتیں اپنے پیسے لگا کے اس جھیل کو صاف کریں گی, اور انہیں کرنا پڑا. اور وہ جھیل میں دیکھ کر آئی ہوں, اب وہ پوری نیلے رنگ کی ہے اور بہت خوبصورت ہے, اور انہوں نے اس جھیل کو نیشنل پارک بھی بنا دیا ہے. اور اس کی وجہ سے ایک نیا کانسیپٹ آیا ہے کلائمیٹ چینج جس کی آپ بات کر رہی ہیں, اور انوائرمنٹ کے سیکٹر میں جسے ہم کہتے ہیں اسٹوارڈشپ. اب یہ جو کانسیپٹ ہے یہ وہاں کی عورتوں کی آواز کی وجہ سے ہوا, اور انہوں نے جو تحریک چلائی اس کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی. اور اب یہ جو ہے, اب یہ جو ایک نیا ایک تخیل پورا پیدا ہوا ہے, اب یہ ساری جو فیکٹریاں ہیں دنیا کی, ہر ایک کو دیکھو وہ جو کوئی ہے وہ اپنا اسٹوارڈشپ کا ایک پروگرام لے کے آگے چل رہا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ عورتوں کا کیا تعلق ہے, عورتوں کا تعلق یہ ہے کہ وہ مسائل کو سمجھتی ہیں, وہ اس کا کوئی پریکٹیکل حل نکالتی ہیں. اسی لیے ان کی آواز کی بہت ضرورت ہے, اس لیے کہ اللہ نے ان کو جو دماغ دیا ہے وہ مردوں کے دماغ سے مختلف ہے, اور کیونکہ وہ ان کو سینچنا آتا ہے, ان کو سمیٹنا آتا ہے, ان کو نبھانا آتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عورتیں کرتی آئی ہیں, اور کیونکہ گھروں میں یہ کرتی ہیں اور ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ ان کا روز کے ان کے معاملات رہتے ہیں, لہٰذا وہ اکثر ایسے حل نکالتی ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں. ابھی آپ نے یہ کووڈ-19 میں دیکھا ہے کہ وہ سارے ملک جہاں پہ سب سے بہتر انتظام ہوا ہے ان ساروں کی جو لیڈرز تھیں وہ خواتین تھیں, چاہے وہ نیوزی لینڈ ہو, چاہے وہ جرمنی ہو, چاہے وہ تائیوان ہو. ٹھیک ہے, تو عورتوں کی سوچ مختلف ہے, اس طرح سے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. جی پوچھیے آپ. جی میم, آپ نے کہا کہ خواتین میں ڈیسیژن میکنگ کی جو ایبلٹی ہے وہ زیادہ ہے میل کے مقابلے میں, تو پھر میم ڈیسیژن میکنگ کے جو فورمز ہوتے ہیں وہاں پہ خواتین کی تعداد کم کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جیسا میں نے پہلے بتایا, جو پدر شاہی نظام اس دنیا میں قائم ہے اور جس کے اوپر پوری سیاست چلتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو طاقت کیونکہ مردوں کے ہاتھ میں رہی ہے اتنی صدیوں سے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے وہ ان کی جو سوچ ہے وہ اس وقت حاوی ہے دنیا پہ, لیکن وہ آہستہ آہستہ اب وہ تبدیل ہو رہی ہے. اور اسی لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب عورتیں کسی بھی شعبے میں داخل ہوں تو آپ مردوں کی طرح بننے کی کوشش نہ کریں, آپ جو اپنا دماغ ہے اور جو اپنی سوچ ہے اس کو لے کے چلیں. مثلاً جو ہم کہتے ہیں انگریزی میں ایگریشن کہتے ہیں, وہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو بات بنا کے سنبھال کے چلنے کی جو قوت ہے وہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے, عورتوں میں برداشت زیادہ ہوتی ہے. عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اس بات کو سوچتی ہیں کہ میں 5, 6, 10, 20 لوگوں کے حق میں کچھ کر دوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر مرد جو ہے وہ بدماش ہوتا ہے اور ہر عورت بہت اچھی ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ایک عام بات ہے جو دیکھی گئی ہے, اور یہ بات جو ہے اس کا تو ایویڈنس ہے نا, اس کے اوپر بہت ساری تحقیق ہو چکی ہے. تو میں جو آپ سے بات کر رہی ہوں وہ تحقیق کی بنا نہیں کر رہی ہوں, یہ جو تحقیقات سامنے آئی ہیں اسی سے یہ سب چیزیں سامنے آئی ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیے ماحولیات کی جو تبدیلی ہے, موسم کی جو تبدیلی ہے وہ اس وقت ایک سچ ہے, ایک حقیقت ہے اور ہمارے سامنے ہے. اب اس سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پہ آتا ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ موسمی تبدیلی کا اثر عورت پہ زیادہ ہوتا ہے, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو اثرات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں وہ کچھ کہہ سکے, اور اس کی جو نیڈز ہوتی ہیں وہ تھوڑی فرق ہوتی ہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں سمجھانے کے لیے کہ جب کس سال ہوا تھا جب یہ ہمارا زلزلہ آیا تھا 2005 میں, اوکے, تو جب بہت بڑا یہ زلزلہ آیا تھا تو وہاں پہ جب کیمپس بنے تھے تو میں وہاں خود موجود تھی, میں 1.5 مہینے وہاں پہ ان علاقوں میں تھی. بالا کوٹ میں ایک کیمپ تھا, وہاں پہ میں گئی تو وہاں پہ خواتین کے لیے کوئی باتھ رومز نہیں تھے, ٹھیک ہے, ان کی جو مینسٹرویشن کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر کوئی سوچ نہیں تھی, ایسے ہی وہ پڑی ہوئی تھی کھلی ہوئی. جو مرد ہیں ان کی تو عادت ہوتی ہے, ان کو جہاں پہ بھی جانا ہے وہ جا سکتے ہیں, اور جو معاشرہ ہے وہ اسے قبول کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن عورتیں جو ہیں وہ کہاں جائیں, کس جگہ جائیں وہ, ٹھیک ہے. تو اب یہ اس کی میں بات کر رہی ہوں کہ اثر ان پہ یوں ہوتا ہے کہ اس زلزلے کا اثر کیا تھا
پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ عورت جس کے گھر کے مرد ہیں وہ اگر زلزلے میں یا کسی کوئی بھی آفت ہے اس میں اگر وہ ختم ہو گئے یا ان سے بچھڑ گئے تو وہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا انتظام ہوتا ہے. ہمارا معاشرہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک لڑکی ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے تو کوئی اس کو اغوا کر کے لے جا سکتا ہے. ہمارے یہاں یہ سوچ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کی تو دیکھ بھال والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ مردوں کی عزت ہے. لیکن مردوں کی عزت ہے وہ اپنی بھی تو عزت ہے بھائی. ٹھیک ہے. تو اسی لیے جب مردوں میں یہ سوچ ہے تو وہ کہتے ہیں یہ لڑکی ہے اس کا تو سب کوئی اس کے تو خاندان والے کوئی نہیں ہے اس کو اغوا کر کے لے جائیں گے. اور جب اس کو اگر اس کو بازیاب بھی کیا جائے گا تو جو پولیس والا ہے جو کورٹ میں جج ان سب کی تھنکنگ یہی ہے چلو اس کی شادی کر دو, چلو فوراً اس کو اٹھا کے کسی کے حوالے کر دو. تو یہ اثر ہے, یہ جو معاشرتی اثرات ہیں یہ عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں جب کسی بھی قسم کی آفت آتی ہے. اور جو بالکل جو میم جس طرح آپ نے جی جی بولیے میم. آپ نے کہا کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں خواتین ایک بڑی وکٹم بن جاتی ہیں اگر اس طرح کی ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ڈیزاسٹر آئیں اس کا, تو لیکن میم یہ جو پھر یہ کہانی پھر ویسٹرن ورلڈ میں کیا الگ ہے ہمارے جیسے ممالک سے جو انڈر ڈیولپ ہیں اور ڈیولپنگ ہیں؟ وہاں پہ بھی اسی قسم کے حالات ہیں کیونکہ میں تو پوری دنیا میں کام کرتی ہوں جو خواتین کی ترقی اور ان کی حقوق کی برابری کے لیے جو ایک پوری جنگ چل رہی ہے. میں مکمل طور پہ اس کے ساتھ ہوں. دنیا کے ہر ملک میں پدرشاہی نظام ابھی بھی موجود ہے. وہ مختلف طریقوں سے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں لڑکیوں کے اوپر سب سے زیادہ ظلم یا عورتوں کے اوپر ان کے اپنے گھر والے کرتے ہیں, ان کے میاں, ان کے باپ, ان کے بیٹے. ہمارے یہاں دیکھیے جو قتل کیے جاتے ہیں, کاروکاری وغیرہ کیا جاتا ہے, وہ کیا ہے جب لڑکی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کا بھائی کرتا ہے, اس کا چچا کرتا ہے, اس کے گھر والے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ سب سے زیادہ جو عورتوں کے خلاف جو عورتوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے وہ ان کے شوہر یا ان کے بوائے فرینڈز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ساتھ ان کا میل جول ہوتا ہے. تو اس کی نوعیت فرق ہے لیکن جو اس کا جو نتیجہ ہے وہ ایک ہی ہے. وہ یہ ہے کہ عورت کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ صرف ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے, یہ دوسرے معاشروں کا بھی کچھ کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے. پاکستان کی بھی کچھ علاقوں میں زیادہ ہے کچھ علاقوں میں کم ہے اور اس کی نوعیت الگ ہے. تو اب یہ ہے کہ جب آفتیں آتی ہیں تو اس کا اثر عورتوں کے اوپر زیادہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے اگر آفت آئی ہے عورت سب سے پہلے سوچتی ہے کہ اپنے بچوں کو وہ کیسے بچائے. ٹھیک ہے. تو صرف اپنا نہیں سوچ رہی, وہ 10 لوگوں کا اور سوچتی ہے. اب آپ یہ کہیں گے نہیں مرد بھی ایسے ہی سوچتا ہے, درست ہے کسی حد تک سوچتا ہوگا, لیکن اس کا جو سمجھ لیجیے جو اس کا ایک کنیکشن جو اس کا ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ دوسری نوعیت کا ہوتا ہے. عورتوں کا یا ماؤں کا جو کنیکشن ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ دوسری طرح کا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو عورت ہے وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتی ہے, وہ اپنے بارے میں پہلے نہیں سوچتی. مرد عام طور پہ اپنے بارے میں پہلے سوچتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں عورتوں کے لیے ترقیاتی شعبوں میں جب ہم ان کے لیے یا اس طرح سے سمجھیں کہ جب ترقیاتی شعبوں میں ہم پروگرام یا پروجیکٹ یا کچھ آگے جانے کا کوئی کام سوچتے ہیں, کوئی پالیسی بناتے ہیں, کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں, تو ہمیں مردوں اور عورتوں کے جو مختلف رہنے کے جو ان کے جو مختلف مقام ہے ان کا, اس کو سامنے اگر ہم رکھیں تو پھر ہم بہتر قسم کے سلیوشن لا سکتے ہیں خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے. یہ ہے وہ سوچ جس کو سامنے رکھ کے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ موسمی تبدیلی کا اثر کیسے فرق ہوتا ہے. اگر آپ اور کچھ سوال کرنا چاہیں تو کریں. میم میں یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم کلائمیٹ جرنلزم کی بات کرتے ہیں جہاں سے ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ کلائمیٹک جرنلزم یا انوائرمنٹل جرنلزم میں بھی خواتین کی تعداد کم ہے, ڈیسیژن میکنگ میں بھی کم ہے, جہاں سے فلو آف انفارمیشن ہو رہا ہے وہاں پہ بھی خواتین کی تعداد کم ہے. تو میم اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ کہ خواتین کی تعداد تو ہر جگہ کم ہے نا, سب جگہ کم ہے. ایک طریقہ اس کو پورے دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں, کچھ جو ہے وہ معاشرتی ہیں, یعنی گھر کے اندر ہی
اگر بچوں اور بچیوں میں تفریق کی جاتی ہے تو بچپن سے وہ اس طرح سے آگے بڑھتی ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی، میں تو صرف ایکس وائی زی کر سکتی ہوں، باقی نہیں کر سکتی. جو گھر میں جو مرد ہیں ان کی بھی یہی سوچ ہے. تو اس سوچ سے جب آگے اس سوچ میں جب زندگی گزارتے ہیں تو عورتیں خود ہی کہتی ہیں کہ بھئی میں تو کچھ نہیں کر سکتی. ایک تو یہ آ گیا اول. دویم یہ کہ جب وہ پڑھنے جاتی ہیں تو ان کے اسکولوں میں، ان کے کالجوں میں، ان جن جامعات میں وہ پڑھتی ہیں وہاں بھی ان کو یہی چیزیں بتائی جاتی ہیں، یہی وہ سنتی ہیں. تو صرف وہ جو کہ بہت سوچنے والی ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، وہ تحریکوں کا حصہ بنتی ہیں، وہ اپنی زندگی میں تبدیلیاں لاتی ہیں، پھر ان کو دیکھ کے جو دوسری لڑکیاں ہیں ان کو پھر تقویت ملتی ہے، پھر وہ بھی آگے بڑھنا چاہتی ہیں. پھر جب وہ چلے یہ سب بھی ہو گیا، گھر میں بھی ان کو پوری سپورٹ مل گئی، ان کے والد اور بھائی ماں بہنیں سب نے ان کو بہت ان سے کہا کہ نہیں تمہاری جو مرضی ہے تم کرو. ان کو ہو سکتا ہے اچھے اساتذہ بھی ملے، سب کچھ ہے. اس کے بعد جب وہ کام کرنے نکلتی ہیں اور جب وہ فیکٹریوں میں جاتی ہیں، دفاتر میں جاتی ہیں یا کسی اور جگہ جاتی ہیں، انجینئر بنتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں، تو وہاں پہ ان کے لیے ہزاروں روڑے اٹکائے جاتے ہیں. وہاں پہ جو ان کے کام والے ساتھی ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ لڑکی آئی ہے کام کرنے، یہ تو صرف اس لیے آئی ہے کہ اس کو ایک اچھے شوہر کی تلاش ہے. یا جو مرد ہیں وہ خواتین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو وہ بانٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ اچھی ہے، یہ تھوڑی اچھی ہے، یہ اچھی نہیں ہے، اور یہ والی لڑکی ہے یہ تو آرام سے آ جاتی ہے، تو چلے یہ میری گرل فرینڈ بن سکتی ہے تو یہ میری بیوی نہیں بن سکتی. اس قسم کی جو سوچ ہے نا، پھر وہ عورتوں کو آگے بڑھنے میں ان کے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتی ہے. تو ان ساری چیزوں جی میم آپ کہہ رہے ہیں سوسائٹل پریشرز، کلائمیٹ سے ریلیٹڈ ایفیکٹس اور جو خواتین کا اپنا ایٹیٹیوڈ، یہ سب مل کے خواتین کو پیچھے رکھ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل. تو اب اس میں اگر مثبت تبدیلی لانی تو سب سے پہلے جو ایک عورت ہے یا لڑکی، اس کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانی ہے. اس کو کہنا ہے کہ مجھے مظلوم نہیں بننا. ٹھیک ہے، جب مظلوم بننے سے انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کرتی ہے، اوکے، تو پھر ظلم ختم ہو جاتا ہے نا. دیکھیے اگر ظالم ہے اور مظلوم ہے، آپ مظلوم بننے سے انکار کر دیں گی تو جو ظالم ہے اس کا ظلم خود ہی ختم ہو جائے گا. لیکن یہ بہت آسان نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو مستقل جنگ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں اپنی فیلڈ میں اتنی کم خواتین ہیں، میں تو یہ روز دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے، روز دیکھتی ہوں میں، اور مجھے ہر جگہ کہنا پڑتا ہے اچھا میں اس سے آگے یہ نہیں ہونے دوں گی. میں سنتی رہوں گی، پھر میں کہوں گی مجھے اور نہیں سننا. ٹھیک ہے، مجھے اپنا کام کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دوسروں کی باتیں سننا بند کریں، کان میں اپنے روئی ٹھوس لیں اور آپ کا جو دل اور دماغ کہتا ہے وہی کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی کرنا مشکل ہے کیونکہ آپ کو روکنے والے بہت ہیں. آپ کو سجھانے والے اگر 2 ہیں تو روکنے والے 200 ہیں. لیکن اس میں آپ کو آگے بڑھنا ہے. اور اس میں تبدیلی کیسے آئے گی کہ آپ جب پروگرام بنائیں گی کلائمیٹ چینج کے اثرات سے نمٹنے کے لیے، جب آپ پروگرام بنائیں گی تو آپ دوسری طرح کا پروگرام بنائیں گی. اگر 2-3 مرد بیٹھ کے بنائیں گے تو وہ ایک الگ طرح کا پروگرام بنائیں گے، کیونکہ بہت سی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی. اب دیکھیے، جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب زلزلہ آیا تھا، اتنے سارے کیمپوں میں گئی تھی، ہر جگہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ خواتین کے لیے وہاں پہ باتھ رومز نہیں تھے، یا باتھ روم سے تو ان کے دروازے سامنے کھلے ہوئے تھے، تو خواتین نہیں جائیں گی وہاں پہ. ٹھیک ہے، ان کی بہت ساری جو اب وہ کھانا پکانے کا ہے، بھئی آپ ٹینٹ کے اندر تو کھانا نہیں پکا سکتے نا، اس میں دھواں بھر جائے گا. وہ مرد جس نے کبھی لکڑی سے چولہا نہیں جلایا ہے اس کو نہیں پتا یہ بات. تو وہ جب ڈیزائن کرے گا تو اس کے ڈیزائن میں یہ بہت بڑا فالٹ ہوگا نا، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ نہیں سوچے گا. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اثرات سے نمٹنے کے لیے جو پروگرام بنائے جائیں اس میں خواتین کی آواز مثبت طریقے سے شامل ہو. ٹھیک ہے، اور وہ ان چیزوں کو سامنے رکھیں گی تو ان کے پروگرام الگ طرح کے بنیں گے. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتی ہوں کہ جب زلزلے کے زمانے میں راولا کوٹ اور اس طرح پہ تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت مشہور ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، ان کا بڑا سا کیمپ لگا ہوا تھا، اور وہاں پہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے ان کو تیل ویل بھیجا تھا، وہ سب بانٹ رہے تھے. ایک بھی خاتون نہیں تھی وہاں. تو میں جب وہاں پہ گئی، میں کچھ ریلیف سپلائیز لے کے گئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ خواتین کا ہے. تو اس مردے نے کہا کہ اس نے بڑے فخر سے کہا کہ میں نے ساری عورتوں کو اپنے کیمپ سے نکال باہر کیا ہے، میں ان کو اندر نہیں آنے دیتا. میں نے کہا کیوں؟
کیوں نہیں آنے دیتے؟ کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ مسئلے کرتی ہیں اور وہ باتیں کرتی ہیں. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا وہ والی خواتین جن کو تیل چاہیے جو بھی، آپ ان کو کیسے پہنچائیں گے؟ تو کہتے ہیں ان کے گھر کے مرد آ کے لے جائیں گے. میں نے کہا ان کے گھر میں مرد نہیں ہے تو کہتے ہیں ان کے پڑوسی لے جائیں گے. میں نے کہا یہ بالکل غلط بات ہے. میں نے کہا ابھی میں ایک ایسے خاندان سے مل کر آئی ہوں جن کے 3-4 مرد تھے، وہ ختم ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اور وہاں پہ 5 جنریشن عورتوں کی اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے پاس ایک دانہ نہیں ہے کھانے کا، کیونکہ آپ نے ان سب کو نکال دیا اپنے کیمپ سے. پھر اس نے کہا کہ نہیں، مرد حضرات برا مانتے ہیں. تو میں اس کی چارپائی کے اوپر کھڑی ہو گئی. وہاں بہت سے بوڑھے لوگ بیٹھے تھے. میں نے ان سے کہا بزرگوار بھائی آپ لوگ، اور میں نے کہا بہت سے لوگ، چاچا ماموں، میں نے کہا آپ سب سے میں مخاطب، آپ میں سے کوئی برا مانیں گے اگر اس کیمپ میں کوئی خاتون آئے اپنا کچھ حق لے جانے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. تو میں نے اس بندے سے کہا کہ نہ یہ کچھ برا مان رہے ہیں نہ خواتین ہیں، آپ کون ہوتے ہیں یہ سارا خود سے الٹا سیدھا نظام بنانے کے لیے جس میں آپ نے عورتوں کو باہر نکال باہر کیا؟ یہ آپ نے دیکھ لیا، ایک آفت آئی، ایک قدرتی آفت آئی، اس میں کس طرح سے عورتوں کے بارے میں سوچا جا رہا تھا. تو اس سوچ کو تبدیل کرنا ضروری ہے. اگر یہ سوچ ایسی رہے گی تو عورتوں کے اوپر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ زیادہ سے زیادہ منفی ہوں گے، اور وہ منفی اثرات اپنی جگہ رہیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی اور موسمی تبدیلی کا اثر عورتوں پہ منفی کیوں ہوتا ہے. اچھا میم، ایک سوال ہے کہ میم جیسے منسٹری آف کلائمیٹ چینج جو پاکستان کی ہے، اس میں ہم نے خواتین کو ایک بڑا عہدہ دے دیا ہے، لیکن میم اس کے بعد بھی ہم نے ایک خاطر خواہ تبدیلی نہیں دیکھی ماحول میں اور معاشرے میں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے 1 2 یا 3 خواتین اگر 100 مردوں میں آ جائیں گی تو تبدیلی ایک دم سے نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، میم ایک تو اگر منسٹر بھی بنا دیں. ہاں سنیں، آپ کو نمبر بھی بڑھانے ہیں، اور آپ پھر ان کو منسٹر بنائے نا جن کو اس شعبے کے بارے میں کچھ پتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے ایک ایسی منسٹر صاحبہ بنائی ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے میرے سامنے یہ بات کہی ہے کہ میں اس کی یہ جو پتہ نہیں بارش ہو گئی یا کیا ہوا تو میں تو اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتی، لیکن میں کریڈٹ اس کا اپنے پرائم منسٹر کو دے رہی ہوں. بھئی آپ بارش کا کریڈٹ نہیں لے سکتی، نہ کسی کو دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ جن کو آپ منسٹر بھی بنا رہے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، یہ سیاست ہے. سیاست میں یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں ان کو آپ کو کسی طرح سے، ہمارے ہاں جو سیاست ہوتی ہے وہ تو پدر شاہی سیاست ہے نا، کہ بھئی آپ نے میرے لیے کچھ، میں آپ کو اس کے بدلے میں کچھ آپ کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو اس طرح سے جب آپ ریوڑیوں کی طرح بانٹیں گی، ٹھیک ہے، اب آپ جو آپ کی منسٹری ہے بانٹیں گے تو پھر صحیح لوگوں کے پاس تو نہیں جائے گا نا. ہمارے اس وقت جو واٹر کی منسٹر ہیں ان کو تو پانی کا کچھ نہیں پتا انفارچونیٹلی. بس ہم کیا کریں، جو قوم اس کا بھگت رہی ہے نا، قوم بھگت رہی ہے اسے. اچھا میم، جو لوگ پالیسی میکنگ میں خواتین آنا چاہتی ہیں، پھر وہ اس طرح کی دیکھتے ہیں کہ خواتین کو صرف ایک سیریمونیل پوزیشن دے دی جاتی ہے، یا تو پریٹی فیس ہو یا ایک پریٹی گڈ بیک گراؤنڈ ہو، تو میم ان بیسس پہ تو منسٹریز دے دی جاتی ہیں یا آپ ان کو اداروں کا جو ہے نا ہیڈ بنا دیا جاتا ہے. تو جو ایک لوور طبقے سے یا مڈل کلاس طبقے سے خواتین محنت کر کے اوپر آنا چاہتی ہے تو ان کے لیے کیا راستے ہیں؟ دیکھیے اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو خواتین کے مساوی حقوق کی جنگ ہے اس میں شامل رہے، اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنا راستہ بناتی چلی جائیں. ٹھیک ہے، اس میں لوگوں کے کہنے سے برا نہیں ماننا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو ایک اپنی موٹی کھال بنانی ہے، لوگوں کو باتیں کرنے دیں، آپ اپنا کام کرتی چلی جائیں. ٹھیک ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ میں جب کسی میٹنگ یا کاؤنسل یا کمیٹی اس میں ہوتی ہوں، میں واحد خاتون ہوتی ہوں، یا زیادہ سے زیادہ 2 ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، چاہے یہ بین الاقوامی سطح پہ ہو یا پاکستان میں ہو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دیتے ہیں تو وہ بڑا ایک ہوتا ہے نا، بڑا شفقت آمیز آپ کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں. اچھا آپ بھی کچھ کہہ دیں اور پھر آپ کو بولنے نہیں دیں گے، اچھا آپ کہیں پھر آپ خاموش ہو جائیں. آپ کو اپنی آواز بلند کرنے کے لیے آپ کو گھسنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور گھسنا ہوگا اور اپنی بات منوانی ہوگی، ان سے کہنا ہوگا آپ خاموش رہیں، میری بات پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی سنیں آپ میری بات. ٹھیک ہے، یہ سب کرنا ہوگا، آپ کو مائک لینا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کو جگہ نہیں ملے گی. آپ اگر جدوجہد نہیں کریں گی تو آپ کو آسانی سے کوئی جگہ نہیں دی جائے گی، کیونکہ جو عام لوگ ہیں، جو عام مرد ہیں اور بہت ساری خواتین بھی، ان کے ذہن میں تو یہ ہے کہ عورت کا جو اصل مقام ہے وہ گھر ہے. واقعی گھر ہے، میں بھی مانتی ہوں، مجھے آج کل میں گھر میں رہ رہی ہوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ میرا گھر دیکھیں گے تو آپ مانیں گی نہیں کہ میں فل ٹائم کام کرنے والی خاتون ہوں. عورت کو
عورت کو اور مرد کو دونوں کو ہر چیز ملنی چاہیے اور ان کو برابر مواقع دونوں کو گھر بھی دیکھنا چاہیے, دونوں کو اپنا کوئی کریئر اور اپنا کوئی کام بھی بنانا چاہیے, دونوں کی آواز برابر ہے, دونوں کی آواز قیمتی ہے اور دونوں کی آواز سننے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کو ابھی ایسا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ جہاں پہ مکمل برابری ہو, پتہ نہیں کب آئے گا, شاید ہمیں 200 سال اور جنگ کرنی پڑے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ یہ والی جو صدی ہے یہ عورتوں کی صدی ہے, کیونکہ اس میں اب لوگوں نے عورتوں اور مرد کے درمیان جو تفریق ہے اس کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے. عورتیں جاگ چکی ہیں, ٹھیک ہے, عورتیں یہ سوال کر رہی ہیں جو سوال آپ کر رہی ہیں. اب یہ دیکھیے نا, آپ نے یہ بنایا ہے تو آپ نے اس میں یہ ایک بہت ہی ایک اہم موضوع ہے جس کے اوپر آج آپ باتیں کر رہی ہیں. اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں سے باتیں کر رہی تھی تو ہمیں یہ اندازہ ہو رہا تھا جو ہماری بچیاں ہیں وہ بہت کچھ سمجھتی ہیں, وہ بہت سے سوال کرتی ہیں, وہ خاموشی سے سنتی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ پوچھتی ہیں کہ کیوں مجھ میں اور میرے بھائی میں تفریق کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آگے یہ راستہ ہے, سیاست میں بھی بہت خواتین آ گئی ہیں, ہمارے اپنے ملک میں کوئی اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں اس سلسلے میں. اور دیکھیے اب ہماری وہ بلین ٹری سونامی بھی ہو رہی ہے, ساتھ میں ہمارے پارلیمنٹ خواتین ہیں, ان کو جوڑا جا سکتا ہے. اچھا میم, یہ میں کمنٹ سیکشن دیکھ رہی تھی اور یہاں پہ ہنڈریڈس آف کوشچنس آ چکے ہیں اور میم سب نے تو پہلے جی میم میں وہی پوچھ رہی ہوں. انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے منتہا عتیق نے کہ ہاؤ کین ویمن ایکٹ ایز اے کی پلیئر ان فائٹنگ اگینسٹ کلائمیٹ چینج. میم نے اس کا بہت ڈیٹیل جواب دے دیا ہے. اور اچھا میم ایک بہت اچھا سوال ہے, واٹ آر دا سائیکولوجیکل امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج آن ویمن؟ اوکے, بہت اچھا سوال ہے یہ. دیکھیے اول تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خاتون ہے وہ نفسیاتی طور پہ ویسے بھی بہت تل ملاتی رہتی ہے, اوکے, کیونکہ اس کو ہر جگہ اس کو سننا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ اس کو سنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. گھر میں وہ ہوتی ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ جو اس کے بھائی ہیں یا اس کے کزنز ہیں ان کے ساتھ مختلف قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. پھر وہ جب شادی ہو کے جاتی ہے تو وہ اپنے جو سسرال والوں سے اس کو دیکھا جاتا ہے, معاشرے میں وہ دیکھتی ہے, تو پہلے سے ہی وہ اپنے بارے میں وہ سوچتی ہے اور نفسیاتی طور پہ وہ اتنی خوش نہیں ہے, ٹھیک ہے, پہلے سے ہی. اس کے اوپر جب وبائیں پھیلتی ہیں یا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو آفات آتی ہیں تو ان حالات میں جب خاص طور پہ اگر اس کا جو عام رہنے سہنے کا طریقہ ہے وہ جھنجھوڑا جاتا ہے اور اس میں سے اس کو وہ باہر اسے یا پھینک دیا جاتا ہے یا وہ کسی وجہ سے اس سے باہر آتی ہے, تو ظاہر ہے اس کے اوپر جو نفسیاتی اثرات ہیں وہ اور بڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ اگر کام پہ نکلتی ہے, فرض کیجئے کہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے, اب میں دوبارہ ایک دیہات کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں, وہاں سے اگر درخت مر گئے اور پانی ختم ہو گیا, اس کو اور بہت دور جانا ہے اور اب وہ اپنا چولہا کیسے جلائے. ایک طرف جب وہ مرد آئے گا وہ اس کے اوپر سختی کرے گا کہ تم نے میرا کھانا کیوں نہیں تیار کیا, ٹھیک ہے. دوسری طرف اس کے پاس فیول نہیں ہے تو وہ کیسے کرے گی. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ ایک طرف اس کو وہ چیزیں نہیں مل رہی جس سے اس کو زندگی گزارنی ہے, دوسرے اس کو یہ خوف ہے کہ جو اس کے گھر کے مرد ہیں وہ اس کے ساتھ بہت ناخوش ہوں گے اور اس کے ساتھ سختی کریں گے. تو جو عورت ہے کیونکہ وہ صنف نازک ہے, ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ وہ سختی سے بہت خائف رہتی ہے اور اس کے اوپر سختی بہت کی جاتی ہے. تو یہ جو اثر ہے اس کے لیے دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اب ہم جو ایک پنجوانی حصار واٹر انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہے ہیں آپ کی یونیورسٹی میں, ND یونیورسٹی میں, اس کے اندر میں ایک لیب بنا رہی ہوں جس کا نام ہے واٹر سائیکالوجی اینڈ بیہیویئرل چینجز لیب, بیہیویئرل سائنسز لیب. کیونکہ ہم جو ماحولیاتی تبدیلی کا پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی کی آلودگی کی وجہ سے اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ہمارے اوپر نفسیاتی اثرات پیدا ہو رہے ہیں مردوں اور عورتوں دونوں پہ, اس کی ابھی کوئی تحقیق نہیں کی گئی ہے اور اس تحقیق کو کرنا بہت ضروری ہے. تو دنیا میں آبادی بڑھتی جا رہی ہے, درخت کم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, جنگلات کاٹے جا رہے ہیں, پانی کم ہو رہا ہے, لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, معاشی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اس سب کا جو نفسیاتی
اثر ہے اس کو سمجھنا باقی بہت ضروری. بہت اچھا سوال تھا جس نے بھی کیا تھا. ان سے میں کہتی ہوں کہ آپ پھر اس پہ تحقیق کریں, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اس پہ تحقیق کریں. جی جی میم, یہ محمد عریف نے کہا ہے کہ ڈو یو تھنک دیٹ دا کرنٹ انیکوالٹی بٹوین جینڈرز از ڈیو ٹو دا انہیریٹڈ ویلیوز فرام مغل امپائر. یہ مغل تک لے گئے where women and transgenders were objectified, although this collides with Islamic concept of gender roles but not debated upon. تو میں ان سے پوچھو, ان کو جواب انگریزی میں چاہیے کہ اردو میں؟ میم وہ اردو میں ٹائپ نہیں کرنا آتا تو اس لیے انہوں نے انگلش میں کیا اردو میں جواب دینے. I'll answer that in English because it's a very good question. It's a very complex question. Okay, it's not just a matter of the Mughal Empire. Okay, the Mughal Empire was like other empires. And please remember that, it doesn't matter what the religion of empires is or what their cultures may be. They were all oppressive and they behaved in the same way. Okay, they enslaved other human beings. It didn't matter whether they were blacks or whites. Enslavement was part of the way that empires behaved. And until very, very recently, when there was war and the booty was taken, the booty included human beings. Okay? So the fact of human beings treating other human beings at equal is very, very recent. And it is exemplified and it has been shown in the Human Rights Charter of the UN. It was only after this that we began to see human beings at equal. And please remember that the Human Rights Charter was spearheaded by a woman, Eleanor Roosevelt, and that two very prominent women who became prominent in Pakistan at that time, it was right in the early 40s, were part of that. And we have to be very proud of those Pakistani women. Begum Hidayatullah, and the other one was Begum Ikramullah. These two ladies were part of that work, of human rights work. And that's why we say that women's rights are human rights. They're not separate rights. So when we look at the whole structure, we can definitely say that society as a whole has worked on inequalities. And the inequalities were perpetuated by the whole concept of empire. And the concept of empires were there until the two world wars, and even now their vestiges are there in the monarchies that have survived. And the monarchies in European countries, that's the only place they survive. And then they have been propped up in countries like Iran and Saudi Arabia by Westerners. Okay, there was no monarchy in Saudi Arabia before that. So, these are just some of the things that we need to understand. Whether the Mughals behaved badly, all the empires that came before the Mughals and after the Mughals behaved equally badly. That is what has to be understood. اوکے میم, یہ نور احمد ہے, انہوں نے کہا کہ میم مس سیمی ساؤنڈز لاجیکل, لیکن میم انہوں نے ایک شکوہ بھی کیا ہے. انہوں نے کہا there should be no discrimination between male and female. Both should be given equal opportunities in every sector. تو میم وہ میل بھی اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں. I fully agree with you. There has to be equal rights. And what I said, جو میں نے پہلے بات کہی تھی, وہ میں دوبارہ ان کے لیے دہرا دیتی ہوں کہ اس وقت جو مردوں کے حقوق اور ان کے جو اختیارات اور ان کے جو وسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور عورتوں کے حقوق اور ان کے وسائل بہت کم ہیں. تو اس کو ہم جینڈر گیپ کہتے ہیں, اور اس کو کم کرنے کے لیے ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ مردوں سے حقوق چھین لیے جائے. ہم کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو اس طرح سے ان کی مدد کی جائے کہ وہ آگے بڑھ سکیں. تو یہاں پہ ہے اور یہاں پہ ہے, وہ اس طرح سے برابر ہو جائے. تو میں ان سے, نور احمد, آپ سے میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے حقوق برابر ہونے چاہیے. اس وقت کیونکہ عورتوں کے حقوق بہت کم ہے, لہٰذا اس کی تحریک ہے پوری دنیا میں کہ ان کے حقوق کو کیسے بڑھایا جائے. لیکن مساوی حقوق ہونے چاہیے اور برابر ہونے چاہیے. اوکے میم, یہ عبداللہ راشد ہیں, اور ان کا سوال یہ کہ کلائمیٹ چینج اینڈ وومن پاپولیشن کا لنک ایسے بن رہا ہے کیونکہ وومن کی پاپولیشن, کلائمیٹ چینج اینڈ وومن کا جو تعلق ہے وہ اس لیے بن رہا ہے کیونکہ وومن کی پاپولیشن بھی تو زیادہ ہے. تو میم اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, واقعی عورتوں کی پاپولیشن زیادہ ہے, اور ان کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں بہت سے جو مرد ہیں, کیونکہ وہ آرمی اور نیوی اور سب میں ہوتے ہیں, تو وہ مارے جاتے ہیں. جب وہ دونوں ورلڈ وارز ہوئی تھیں اس میں ملینز اور ملینز لوگ مرے تھے, بہت ملینز, وہ زیادہ مرد تھے. تو اس سے بھی جو تناسب تھا عورتوں اور مردوں کا دنیا میں وہ تبدیل ہو گیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ قدرتی طور پہ
عورتیں جو ہوتی ہیں وہ جب مرد اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو جو نر بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑے کم ہوتے ہیں اور جو بچیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. اور اگر ان کو نیچرلی ہونا گرو کرنے دیا جائے اور وہ انفینٹیسائڈ یا فیمیسائڈ نہ ہو تو ان کی عورتوں کی تعداد کچھ 2% زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بات تو یہ قدرتی طور پہ. اور خواتین جو ہیں وہ ان کی زندگیاں بھی اللہ نے لمبی بنائی ہیں. ان کی عام طور پہ ایج ہے وہ بھی خواتین کی زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے زیادہ بوڑھی خواتین آپ کو نظر آتی ہیں, بوڑھے حضرات تھوڑے کم نظر آتے ہیں. یہ قدرتی طور پہ ایسا ہے. میم خواتین نے کام زیادہ کرنے ہوتے ہیں نا, اس لیے ان کو زیادہ زندگی بھی دی جاتی ہے. اچھا میم صدام شیخ کی طرف چلتے ہیں. جی انہوں نے کہا کہ women have to look after the children and cleansing houses, so women's suggestions and views were not included in any survey related to climate change. انہوں نے کہا کہ women زیادہ کام کرتی ہے لیکن کسی بھی سروے میں خواتین کی خدمات یا خواتین نے جو مسائل جھیلے ہیں ان کا ذکر نہیں ہے. تو کوئی ایسا سروے ہوا ہے جہاں پہ ہم دیکھ سکیں کہ خواتین نے یہ کلائمیٹیز فیس کیے ہیں, یہ جی جی. اچھا, اب ایسا ہے کہ دیکھیے کلائمیٹ چینج کا جو ریلیٹڈ سرویز ہیں اس میں کہاں تک عورتوں کو دیکھا گیا ہے, میرے خیال میں ایسا کوئی بہت اچھی تحقیق ایسی نہیں ہوئی ہے, کم از کم میری نظروں سے نہیں گزری ہے. ابھی اس میٹنگ میں آنے سے پہلے میں نے کچھ چیزیں دیکھی تھی, میں نے کہا ذرا دیکھیں نئی نئی رپورٹیں نکلتی رہتی ہیں. تو ایک رپورٹ میں نے دیکھی تھی ابھی جو جینڈر کلائمیٹ اینڈ سیکیورٹی کے اوپر تھی, جس میں یہی تھا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کسی بھی قسم کی سیکیورٹی کی, جس میں ہیلتھ سیکیورٹی بھی ہے, ایجوکیشن سیکیورٹی بھی ہے اور فزیکل سیکیورٹی بھی ہے, ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس میں کیا چیزیں ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب اس کے اوپر یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں پچھلے سال جب بات چیت ہو رہی تھی تو اس میں کوئی 75 ملک شامل تھے جنہوں نے کچھ نہ کچھ کہا اس میٹنگ میں. اس میں سے صرف 5 ملک ایسے تھے جنہوں نے کچھ بات کی کہ بھئی کچھ صنفی اثرات مختلف ہو سکتے ہیں مردوں اور عورتوں پہ, ٹھیک ہے. باقیوں نے تو اس کا ذکر ہی نہیں کیا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ والے ممالک جنہوں نے اپنے کسی قسم کے پلانز بنائے ہیں ویمن کے اوپر اور اس پہ کلائمیٹ چینج وغیرہ پہ, تو کوئی 80 رپورٹیں ان لوگوں نے دیکھی, اس میں سے صرف 17 ایسے ملک تھے جنہوں نے اس کے اوپر کوئی بات بھی کی ہو. تو لہٰذا یہ بات کہ بھئی صنفی اثرات مختلف ہو سکتے ہیں ابھی یہ لوگوں کے دماغوں میں اچھی طرح سے نہیں گھسی ہے, ٹھیک ہے. اور جو جہاں پہ جو ملکوں میں جو کام ہو رہا ہے اور جو اس کے اوپر جو رپورٹیں وغیرہ نکالی جا رہی ہیں اس پہ ابھی نہیں دیکھا جا رہا. اور اس سیکٹر کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جینڈر بلائنڈ ہے, یعنی اس پہ اس طرح سے نظر ہی نہیں ابھی تک کسی نے کی ہے, اس کو دیکھا ہی نہیں گیا ہے اس طرح سے. تو اب یہ بھی آگے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم ترقیاتی شعبے کی بات کر رہے ہیں تو ترقیاتی شعبوں میں جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جینڈر ایکوالٹی کے اوپر بھی کچھ پیسے لگائے جائیں تو وہ کچھ 4-5% ہی ہیں جو پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا کہ اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آپ کسی کام کے بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں تو آپ کی سنجیدگی کا اظہار کیسے ہوگا, یہ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یا اس طرح سے کہ آپ پیسے کتنے لگا رہے ہیں اس کے اوپر. جیسے ہمارا جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم تخمینہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا جو پورا بجٹ ہے, جو سرکاری بجٹ ہے, اس کا کتنا فیصد حصہ ہے جو صحت اور تعلیم پہ خرچ کیا جا رہا ہے, ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں تو وہ تو 1-2% بھی نہیں ہے. جو سب سے زیادہ خرچہ تو ہم اپنی فوج پہ کر رہے ہیں, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے فوج زیادہ ضروری ہے, تعلیم اور صحت اتنی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی طور پہ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بھئی خواتین کے لیے اور صنف نازک کے لیے کچھ ہم پیسے مختص کریں تو وہ تو 4-6% ہی ہیں, اور جب ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اس میں تو ابھی ایسا کچھ کام ہوا نہیں ہے. اچھا میم, یہ بریرہ مرزا نے پوچھا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج سے تو میلز کو زیادہ افیکٹ ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو باہر جاتے ہیں اور وہ ایکسپوجر ان کا کلائمیٹ سے زیادہ ہوتا ہے, کلائمیٹ کا اور ان کا ایکسپوجر ایک دوسرے کا آپس میں زیادہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی حالات آتے ہیں, ڈیزاسٹرز آتے ہیں, تو یہ ہمارے مرد حضرات ہیں نا جو سامنے آتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں, تو ہم تو خواتین کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ فور فرنٹ پہ. اچھا دیکھیے, ایک تو یہ والی سوچ غلط ہے کہ جب کوئی آفات آتی ہے یا مشکل ہوتی ہے تو مرد سامنے ہوتے ہیں. اس وقت کووڈ-19 میں کون سامنے ہے؟ پوری دنیا میں جو پیرامیڈک اور میڈک اور نرسنگ سٹاف ہے اس میں سے 80% خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ عورتیں آپ کو نظر اس لیے نہیں آتی کہ ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جاتا.
ٹھیک ہے. اب فرض کیجئے کہ عورت بیٹھ کے گھر میں کھانا بھی پکا رہی ہے, صفائی بھی کر رہی ہے, وہ کسی گنتی میں آتا ہے؟ نہیں آتا نا. ایک بڑی اچھی خاتون ہے, ان کا نام ہے ان کا کچھ نام ہے بلیئر کر کے ان کا نام ہے, امریکی ہیں وہ. انہوں نے وہ 3-4 اتنے خوبصورت ٹویٹ کے تھریڈز لکھے. میں اس کی بات کری کیونکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں. ان کا نام ہے گیبریل بلیئر. آپ جائیے اور ان کی ٹویٹس دیکھیں. اس نے کہا ہے کہ مرد کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور وہ کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ بندوقوں کے ساتھ. اور وہ کہہ رہی ہے کہ جو اصل بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے وہ ہے کہ ان کو صاف رکھیں, ان کے ہاتھ دھلائیں, ان کو کھانا دیں, ان کی نیوٹریشن دیں. اسی سے تو بچے پلتے اور بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بندوقوں سے بچوں کو زندگی نہیں دے سکتے, اور جو ان کو زندگی اور پروٹیکشن دے رہی ہیں وہ عورتیں دے رہی ہیں. تو عورتوں کا جو کام ہے اس کام کو کوئی ویلیو نہیں دی جا رہی, اور جب ان کو اس کام کی ویلیو نہیں دی جائے گی. میم یہ ماریہ ویاس نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایسی ماڈل کلائمیٹ منسٹری ہے جس ہیلو میں آپ کٹ گئی تھی. آپ کا میم یہ ماریہ ویاس نے سوال پوچھا ہے. جی جی میم سوال یہ کہ دنیا میں کوئی ایسی ماڈل کلائمیٹ منسٹری ہے جس کو ہم نہیں, ابھی ایسی کوئی نہیں. ایک تو بہت سے ملکوں میں کلائمیٹ منسٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ دوسرے کسی اور اسٹیبلٹی میں شامل ہے, یا واٹر کے ساتھ ہے, یا کلائمیٹ چینج اور ماحولیات ساتھ ہیں. تو ایسا ہر ملک میں ایسا نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج کی منسٹری الگ ہے. بہت کم ملک ہیں جن کے پاس الگ منسٹری ہیں. تو پاکستان میں تو میں تو سمجھتی ہوں بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم نے اتنی ہزاروں منسٹریاں بنائی ہوئی ہیں اور ہر چیز کو الگ الگ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ماحولیات, موسمیات, پانی, یہ سب اکٹھا ہونا چاہیے, میرا اپنا خیال یہ ہے. تو بہت کم کلائمیٹ چینج کی منسٹری ہیں جن کے بارے میں جانتی ہوں. لیکن میں ایک اور بات مکمل کرنا چاہ رہی ہوں جو میں نے تھوڑی دیر پہلے شروع کی تھی. وہ یہ ہے کہ عورتوں کے جو کام ہے نا, اس عورتوں کے کام کو کیسے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا ضروری ہے. بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جو عورتیں جو گھر میں کام کرتی ہیں, جو وہ کام کھیتوں میں کرتی ہیں, وہ سارا کام جس کے لیے ان کو اجرت نہیں ملتی, اس کام کو بھی اگر آپ ویلیو کریں, ٹھیک ہے, تو وہ اس ملک کی جو پیداوار کے جتنے بھی تخمینے لگائے جاتے ہیں وہ ان میں شامل کرتے ہیں. بہت سے ملک ایسے ان کے پاس, ہم جی ڈی پی کہتے ہیں, ان کا ایک میجر ہوتا ہے GEP, گروس اکنامک پروڈکٹ. اس اکنامک پروڈکٹ میں وہ عورتوں کا اجرت کے بغیر والا کام بھی شامل کرتے ہیں. تو جب آپ اس طرح سے دیکھیں گے پھر یہ سوال نہیں اٹھتا کہ عورتوں تو وہ کام نہیں کرتی, وہ تو کہیں نظر نہیں آتی. بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ دنیا مردوں کی بنائی ہوئی ہے اور سارے جو سوچ ہے زیادہ انہی کی ہے, لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ کام کو جب بتاتے ہیں کہ کام کا مطلب کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کام وہ ہے جس کی اجرت ہے. وہ کام جس کی اجرت نہیں ہے وہ اس کو کام میں شامل نہیں کرتے. تو وہ والی مشقت, محنت اور مشقت جو عورتیں کرتی ہیں, جو کہ کبھی کبھی وہ 8 گھنٹے نہیں 20 گھنٹے بھی کرتی ہیں, اس کو کس طرح سے ہم ناپیں, اور جو اس کی پیمائش ہے اس کو ہم کس طرح سے شامل کریں. تو جب ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ سوال نہیں کریں گے کہ عورت تو نظر ہی نہیں آتی, وہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتی. بات یہ ہے کہ وہ مردوں سے بہت زیادہ کام کر رہی ہے. تھینک یو سو مچ میم فار یور ٹائم. اور میم ابھی بھی بہت سارے کوشچنس انآنسرڈ ہے, لیکن ہم اس کے لیے آپ کو ایک دوسرے سیشن میں جو ہے نا دعوت دیں گے کہ آپ آئیں اور ان سوالوں کے بھی جواب دیں. اور میم آپ آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کو NDCC کے فورم پہ آنا کیسا لگا, اور آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس فورم کا فیوچر؟ نہیں, مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سب اس میں شامل ہیں, کیونکہ جو ہمارے نوجوان ہیں انہی کو ہمارا ملک چلانا ہے, انہی کو یہ دنیا چلانی ہے. ہم تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں, اب ہمارے جانے کا وقت ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے, جو کچھ میں جانتی ہوں, میں آپ سب تک منتقل کرنا چاہتی ہوں. تو اس طرح کے فورم دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. سوال بھی بڑے اچھے ہوئے, اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ مجھے جتنی دفعہ بلانا چاہیں میرے پاس, میں ضرور اس کے لیے وقت نکالوں گی. لوگ کہتے ہیں نا کہ وقت نہیں ہے اور وقت ہے, وقت آپ خود بنا سکتے ہیں. تو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ بات چیت کرنا چاہوں گی. بہت اچھے سوال تھے, مجھے بہت خوشی میم ہوئی. شکریہ بہت بہت, اور ہمیں ایسے ہی رول ماڈلز چاہیے, خواتین رول ماڈلز چاہیے. جی میم, ہمیں ایسی ہی خواتین رول ماڈلز چاہیے جو ہماری جو یوتھ ہے ان کو گائیڈ کر سکے اور ان کو بتا سکیں کہ اگر وہ محنت کریں تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتی ہیں. اور آخر میں یہ کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ جینڈر بائز نہیں ہے.
اور کلائمیٹ چینج کو جنہوں نے کہا تھا جینڈر نیوٹرل ہونا چاہیے اور آپ کون سا ٹاپک ڈسکس کریں, تو آپ نے یہ جانا آج کے ٹاپک سے کہ کلائمیٹ چینج میں مسئلہ نہیں ہے کہ وہ خواتین کو جان کے زیادہ افیکٹ کر رہا ہے, یہ ہمارے حالات ہیں, یہ ہماری پالیسیز کا فیلئر ہے, اور یہ ہمارے انسٹیٹیوشنس کی انکیپیسٹی ہے کہ وہ خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو صحیح سے کیٹر نہیں کرے. تو ابھی ہم لوگ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ ہم ایک بار پھر میم کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.